आवारान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन पर फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जान बहक, 13 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। बस हमले में जान बहक 3 अफराद का ताल्लुक कव्वाल पार्टी से था। कव्वाल नदीम साबरी ने बताया 3 भाई जान बहक हुए, कई जख्मी हैं। और पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फजाओं में दाखिला बहाल। बरतानिया ने भी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वजीर दिफा व हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। PTI के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं। साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वजीर आजम ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा माजी में PTI रहनुमाओं की गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी, मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग-ए-मील है। परवाजों के आगाज से सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकान और खस्ता हाल इमारतें ढह गईं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 33 से जायद अफराद जाँ बहक। लाहौर में 13 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5, रावन रोड पर 3, हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। ओकाड़ा में शदीद बारिश से शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। MA जिना रोड पर इमारत जमीबोज। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। 843 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली का फैसला। जुड़वा शहरों में भी तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल है। कोई खपती बाबा जी बाहर नहीं निकले, वहां किसी ने बदजुबानी नहीं की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर में रात भर शदीद बारिश रही। वासा कामला सड़कों पर था। बारिश के चंद घंटे बाद ही पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। गैलप के 2 सर्वे हुए। 71% ने मरियम नवाज को पसंदीदा वजीर आला करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला बोनेर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। स्वात में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, दीन, स्वात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। हसास मकामात की निगरानी और इनखला की मशकें यकीनी बनाने की हिदायत। चिल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कोराकरम जुज़वी बहाल। दियामिर में राब्ता सड़कें मुतासिर। अवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वजारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, अमराज क़ल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला।
جان بچانے والی درآمدی دوائیوں کی کھلے عام فروخت پر پابندی ہوگی۔ ادویات کی درآمد کے لیے لائسنسنگ اتھارٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کا عالیہ حمزہ پر غصہ ٹھنڈا، کہتے ہیں آج یا کل عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں، ہم نے لمبی سیاسی جنگ لڑنی ہے، متحد ہو کر کام کریں گے۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی نے گزشتہ روز سخت پیغام بھیجا تھا کہ پارٹی میں ذاتی اختلافات ختم کریں، ہمارے لیے یہ چیزیں بالکل بے معنی ہیں، مل کر تحریک پر توجہ دیں۔ بانی بہت مشکل حالت میں ہے، پارٹی سے کہوں گی اس پر آواز اٹھائیں، بانی کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہونے کی راہ ہموار، کے پی سے سینٹ کی 11 نشستوں پر 11 ترجیحی امیدوار، اپوزیشن اتحاد کی تحریک انصاف کو 6 نشستوں کی پیشکش، پی ٹی آئی ترجیحی فہرست میں سینٹ کے لیے 6 امیدواروں کے نام فائنل، اپوزیشن کی ترجیحی فہرست میں 5 امیدواروں کے نام فائنل ہوئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اتوار 20 جولائی کو طلب کرنے سے متعلق مشاورت جاری، ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں مخصوص نشستوں پر نامزد 25 ارکان سے حلف لیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں نون لیگ کی درخواست پر سماعت، اسپیکر کو ارکان سے حلف لینے کی ہدایت۔ اسرائیل نے شام پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے، دمشق میں صدارتی محل کے قریب حملہ، شامی وزارت دفاع کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، حملہ لائیو ٹی وی نشریات کے دوران ریکارڈ، نیوز اینکر خبر پڑھ رہی تھی، پس منظر میں زوردار دھماکہ ہو گیا، اسرائیلی جارحیت سے متعدد افراد زخمی ہو گئے، ہلاکتوں کا خدشہ، اسرائیل نے سویدا میں خانہ جنگی کو بہانہ بنا کر نیا جنگی محاذ کھولا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے شام کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، خطے میں کشیدگی کا بڑھنا کسی کے حق میں نہیں، ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے، شاتی کیمپ پر بمباری میں 23، شمالی غزہ پر بمباری میں 18 فلسطینی شہید ہوئے، خان یونس میں امدادی مرکز پر فائرنگ سے 21 فلسطینی جان سے گئے، مئی سے اب تک امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 900 کے قریب شہادتیں ہوں۔ امیر قطر کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات ہوگی، غزہ جنگ بندی پر بات ہوگی، قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات رکے نہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں، جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر اضافہ، عوام بھڑک اٹھے، کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز ہی مہنگی ہوتی ہے، یہ مہنگائی بم ہر دوسرے ہفتے گرتا ہے، مہنگائی کا بوجھ صرف غریب پر پڑتا ہے، حکومت بتائے 40,000 ماہانہ کمانے والا کیسے بجٹ بنائے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں مزید 5.36 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا، پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے کا بڑا اضافہ، نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کا نوٹس لے لیا، وضاحت کے لیے چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری تجارت طلب، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے کہا ایکسپورٹ پر بھی پیسے لیتے ہیں اور چینی مہنگی بھی ہو جاتی ہے، رکن کمیٹی معین عامر نے کہا چینی پر یہ پریکٹس کئی برس سے دیکھ رہے ہیں، ثناء اللہ مستی خیل نے کہا یہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ اور چند لوگوں کو نوازنے کا طریقہ ہے۔ جماعت اسلامی کا شوگر مافیا، مہنگی بجلی اور پیٹرول کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں جمعے اور اتوار کو احتجاج ہوگا، اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، حکومت کا کام بس سینٹ کی سیٹ کا ویٹ لگانا رہ گیا ہے جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں۔ بڑی گاڑی والا ہو تو چالان کاٹ دیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پولیس لائنز میں خطاب، کہا میں طاقتور کا نہیں غریب کا ساتھ دوں گا، کسی کی سفارش اور بات نہ مانیں، صوبے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے اہل خانہ کو ایک ایک پلاٹ دیا جا رہا ہے، کسی بھی شہید فیملی کا کوئی فرد کسی سرکاری دفتر جائے گا
تو افسر اسے کھڑے ہو کر ملے گا۔ اجرک سندھ کی تہذیب، ثقافت اور عزت کی علامت ہے۔ یہ ہمیشہ تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں صوبائی روایات کے احترام میں اجرک والی نمبر پلیٹ بلا معاوضہ بطور تحفہ عوام کو دی جائے، ٹیکسز اور دیگر واجبات پر نظر ثانی کی جائے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 38 افسران کی ایس پی سی اے میں تعیناتی، ایم کیو ایم پاکستان کا عدالت جانے کا اعلان۔ کہا یہ فیصلہ شہری نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکا ہے، متسبانہ اقدام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کریں گے۔ وفاقی حکومت سندھ کے شہری علاقوں سے ناانصافیوں کا نوٹس لیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں نوکری کرنا سندھ کے عوام کا حق ہے، ہر معاملے میں زہریلا پہلو نکالنا درست نہیں۔ ایم کیو ایم نفرتیں پھیلانے سے گریز کرے۔ ٹنڈوالہ یار میں شراب کی سرعام فروخت سے معصوم بچے بھی متاثر۔ ٹنڈوالہ یار کے علاقے سلطان آباد میں بچوں کے شراب پینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے شکایت کے باوجود پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کارروائی کی جائے۔ خواجہ آصف خود ہائیبرڈ ڈیفنس منسٹر ہے نا تو وہ خود اس وقت ہائیبرڈ نظام میں چل رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے۔ میرے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ان کے تعلقات کچھ آج کل اپنی پارٹی کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہیں، ادروائز ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے خواجہ آصف یہ بیان نہیں دیتا۔ خواجہ آصف خود ہائیبرڈ وزیر دفاع ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات سے لگتا ہے نواز شریف سے دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول نے کہا بانی پی ٹی آئی اپنی مرضی سے جیل میں ہیں، چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں باہر آ کر ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جانا چاہتے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اثر کی لاش ملنے کے واقعے کی تحقیقات جاری۔ کراچی پولیس نے مالک مکان، اسٹیٹ ایجنٹس اور 10 سے زائد افراد کے بیان قلم بند کر دیے۔ چوکیدار اور گھریلو ملازمہ بھی شامل تفتیش۔ پولیس حکام کا کہنا ہے حمیرہ اثر کی ڈائری سے ملنے والے نمبرز پر رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ کے موبائل فون سے 10 اکتوبر سے پہلے کی کچھ چیٹ ڈیلیٹ ہے۔ موبائل ڈیٹا اور سوشل میڈیا رابطوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ پولیس کے چاک چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ گل محمد اور شہزاد خان یادگار پولیس چوک پر تعینات تھے۔ ایک دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، 2 زخمی ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ لکی مروت میں دہشت گردوں نے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ کر دی، پنجاب کو گیس کی سپلائی معطل۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن، مختلف حملوں میں ملوث خارجی حمید اللہ جہنم واصل ورثاء نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ والد اور بھائی نے کہا حمید اللہ کے اقدام اسلامی روایات کے منافی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک شراکت داری پر اعتماد کا اعادہ۔ علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور چین میں مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر زور۔ پاک بحریہ کی کمانڈنٹ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز میں انعقاد۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ نیول چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ تجارت کی روانی، بندرگاہوں پر بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ نیول چیف کا ممکنہ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ نیول چیف نے بحری نگرانی آپریشنز کے لیے ڈرونز، خودکار کشتیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا۔
WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد ہوگا۔ صدر WMO سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا۔ شرکاء میٹنگ میں شرکت کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ امریکی شہر نیو یارک میں بارش کا 117 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صرف 1 گھنٹے کے دوران 2 انچ سے زائد بارش ریکارڈ۔ سڑکیں اور سب ویز پانی سے بھر گئے، گاڑیاں تیرتی رہیں، درخت گرنے سے راستے بند ہو گئے۔ نیو جرسی میں فلیش فلڈنگ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سیلابی ریلوں میں بہنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج اور کل آرام کے بعد جمعے سے پریکٹس شروع کریں گے۔ سیریز کے لیے بنگلہ دیشی اسکواڈ کا اعلان کل متوقع۔ بنگلہ دیشی بورڈ نے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی۔ کم سے کم قیمت 300 رکھی گئی ہے۔ 3 میچ کی T20 سیریز اتوار سے شروع ہوگی۔ اور اولمپکس مقابلوں میں کرکٹ کی 128 سال بعد واپسی، ٹیمیں کیسے شرکت کریں گی؟ فیصلہ ICC کے کل سے ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ مرد اور خواتین کی 6 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ رینکنگ کی بنیاد پر جگہ ملی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔